मसीह यीशु के जिंदा जलाली और फतामंद नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई के एक और नए एपिसोड में मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस नए टॉपिक के लिए और अपने मेहमान स्पीकर के लिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मेहमान को वेलकम करते हैं। सर, आज के शो में हम आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। नाजरीन, आज भी जफर इकबाल साहब की पोस्ट है जिसको आज अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, जिसका उन्वान है मसीह और कफारा। सर, जफर इकबाल साहब अपनी पोस्ट में लिखते हैं, उनका पहला सवाल है, सैयदना यसू अलैहिस्सलाम मसीह कोई कफारा देने नहीं आए थे, ये सब बातें उनकी रहलते आसमानी के बाद उनसे मंसूब की गई, ये बात कहाँ तक सच है, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। शुक्रिया। अगेन मैं कहूँगा कि ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। तो जब टॉपिक दिलचस्प है तो हम जफर इकबाल साहब के शुक्रगुजार भी हैं, जी जी बल्कि उन सारी पोस्ट के लिए जी कि जब वो लगाते हैं उनके एतराज़ात तो खोखले होते। लेकिन ये है कि हमें एटलीस्ट मौका मिल जाता है कि हम अक़वाम आलम के सामने अपना दुरुस्त मौक़िफ़ रख सकें। तो इस लिहाज से वो शुक्रगुजारी के मुस्तहिक़ हैं। जी जी ये जो सवाल आपने पूछा कि सैयदना यसू अलैहिस्सलाम मसीह कफ़ारा देने नहीं आए थे, ये बातें उनकी रोलत आसमानी के बाद उनसे मंसूब की गई। ये भी ज़फ़र साहब की मैं समझता हूँ कि ये फैलसी है। उसकी वजह है कि मसीह यसू के साथ इस किस्म की थियोलॉजी मंसूब करना किन का काम हो सकता है? ज़ाहिर है उसके पैरोकारों का, और जो कट्टर मसीही थे उनका ही काम हो सकता है। ये बात आपस में मैच नहीं करती। आपका सवाल ही कंट्राडिक्टरी। उसकी वजह है कि जब मसीहत कायम होगी तो मसीहत कायम होने की वजह ही मसीह का कफ़ारा, उनकी मौत, उनका दफन और मुर्दों में से जी उठना था। जी इसकी वजह से ही मसीहत कायम हुई है, इसकी वजह से चर्च कायम हुआ। बिल्कुल। तो जब चर्च कायम हो गया और चर्च कायम होने की वजह ही यही बात थी, तो फिर क्या ज़रूरत थी कि उनके साथ ये बातें मंसूब की जाएं? मतलब आपके ज़हन में शायद ये बात ये है कि चर्च पहले कायम हो गया और बगैर किसी वजह के कायम हो गया। नो, बगैर किसी वजह के चर्च कायम नहीं हुआ। सही। देखिए, जिस दिन यसू मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, चर्च तो कायम नहीं हुआ। जिस दिन यसू मसीह ने 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा कर दिए, फिर भी चर्च कायम नहीं हुआ। जिस दिन यायर की बेटी को जिंदा किया, फिर भी चर्च कायम नहीं हुआ। मसीह यसू ने इतनी अच्छी तालीमात दी, पहाड़ी वाज दिया, मुबारकबादियाँ उनको सिखा दी, दुआए रबानी सिखा दी, तो उन्होंने बड़े गौर से ये बातें सुनी, फिर भी चर्च कायम ना हुआ। जब 10 कोड़ियों को एक ही वक्त में शिफा दे दी थी, ठीक है, ये कोई छोटा काम नहीं था। कोड़ी एक ऐसे लोग थे कि जिनको कोड़ साबित हो जाने पर शहर बदल कर दिया जाता था, वो शहर के अंदर नहीं रह सकते थे। सही। ये तारीखी वाक़या था कि उनको शिफा भी मिली और ये भी कहा कि अपने आप को जाके काहिन को मुआयना करवाओ। और इसका मकसद यही था कि जब काहिन मुआयना करेगा तो उसको तो कोड़ का कहीं नामो निशान नहीं नजर आएगा, तो लामहला वो ऑर्डर करेगा कि आप वापस शहर में रह सकते हो। चर्च उस वक्त भी कायम नहीं हुआ। 38 बरस का एक मरीज था, उसको शिफा मिल गई, चर्च फिर भी कायम नहीं हुआ। जिस दिन मफलूज को शिफा मिल गई और उसके गुनाह भी माफ हो गए, चर्च नहीं कायम हुआ। चर्च कायम कब हुआ? कफ़ारे की वजह से मसीह ने मौत को कबूल किया, सलीबी मौत गुवारा की, दफन हो गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, चर्च फिर कायम हुआ। तो आपका सवाल ही कंट्राडिक्ट। बहरहाल हम और इस पे रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। मसीह अभी इस दुनिया में नहीं आए थे, जाहिर नहीं हुए थे, मतलब खुदा के मंसूबे में तो थी, अंबिया कराम को भी पता था। ओल्ड टेस्टामेंट में उसकी बहुत सारी पेशगोइयाँ, तकरीबन 430 किस्म की पेशगोइयाँ, और उनमें ज़बूर 22 में, सिर्फ ज़बूर 22 में 16 ऐसी बातें हैं जो वाक़या सलीब पे आके मुंतबिक होती है। मतलब एक बात मैं आपको बताऊं कि न्यू टेस्टामेंट में मसीह की मसलूबियत का तफसीलन वाक़या लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि मसीह के पाँव में भी कील ठोके गए। ये वाली बात आपको ज़बूर 22 ज़बूर में मिलती है।
ٹھیک ہے، کہ اس کے پاؤں بھی چھید دیے گئے. تو مطلب کفارے کا جو سارا جسٹ ہے وہ آپ کو اولڈ ٹیسٹامنٹ سے مل جاتا ہے. یسایہ 53 آپ پڑھیں، یسایہ 53 کی اگر آپ آیت بآیت ریل بنانا شروع کریں، فوٹوگرافی اس کی کریں، اس کی فلم بنائیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سارے کا سارا صلیبی واقعہ آپ کو دہرانا پڑے گا. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ مسیح کفارے کے لیے نہیں آئے تھے؟ وہ کفارے کے لیے آئے تھے. تو یسایہ 53 یہودی علماء مسیح یسوع کی صلیبی موت سے پہلے تک، کرسچینٹی کے مارز وجود میں آنے سے پہلے تک اس کو مانتے رہے ہیں کہ یہ مسیح کے متعلق ہے، یہ ایک شخصیت کے متعلق ہے. لیکن جب کرسچینٹی مارز وجود میں آ گئی تو یہودیوں کو بہت ساری تکالیف لاحق ہو گئی. پھر یسایہ 53 والی بات بھی انہوں نے ماننا ترک کر دی اور طرح طرح کی تشریحات کرنا شروع کر دی. اور وہ سیپٹوجنٹ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا 250-300 سال پہلے یہودیوں کا کیا ہوا ترجمہ، تو جب مسیحیت آ گئی، چونکہ مسیحیوں نے اس کو ترجمے کو بہت استعمال کیا، تو یہودیوں نے اس سے بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا اب ہم ایک نیا ترجمہ کریں گے. نیا کیا، پھر نیا کیا. تو وہ اس کی وجہ یہی تھی. تو یہ کہنا کہ مسیح کفارے کے لیے نہیں آئے تھے، مسیح کفارے کے لیے آئے تھے. آپ دیکھیں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کئی جگہ مسیح کا صلیبی موت کا مثیل ہمیں بڑا کلیئر نظر آتا ہے. بیابان میں جو سانپ کاٹتے تھے ڈیتھ ہو جاتی تھی، تو اس کے لیے ان کو حکم ہوا کہ آپ ایک بلی پر سانپ مار کے زخمی سانپ لٹکایا جائے، اس کی طرف آپ دیکھیں گے تو شفا ہو جائے گی. اور وہ دیکھتے تھے تو واقعہ وہ بچ جاتے تھے. تو نہ تو اس بلی میں کوئی ایسی خاصیت تھی نہ سانپ میں. یہ مسیح یسوع کی صلیبی موت، کفارے کی موت، صلیب کے پیغام کا مثیل تھا. بنی اسرائیل جب ملک مصر سے نکلے ہیں تو ان کی چوکٹوں پر جس برے کا خون لگایا گیا تھا، اس برے کے خون میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن یہ برے کا خون کارگر اس لیے ہوا کہ یہ مسیح کی صلیبی موت کا، کفارے کی موت کا، صلیبی پیغام کا مثیل تھا. ٹھیک ہے. پھر یہ جو سیکریفیشل سسٹم ہے، یہ بھی گناہوں کی معافی کے لیے قربانی دی جاتی تھی کاہن کے روبرو. اور نہ صرف یہ کہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے قربانی کرتے تھے، سال میں ایک دفعہ احتیاطی طور پر سردار کاہن اپنے لیے اور بعد ازاں پوری قوم کے لیے بھی قربانی دے دیتا تھا. یہ سارا نظام جو تھا یہ مسیح یسوع کی صلیبی موت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب مسیح مجسم ہو کر آئے گا اور وہ کامل اور کافی قربانی دے گا، اور اس نے دے دی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کاہن نے بھی اس بات کا اندیہ دیا کہ یہ شخص پوری قوم کی خاطر قربانی دے گا. مجوسی جو بڑے مشہور ہیں، 3 ویسے تو کئی مجوسی تھے، یہ سونا، مر اور لبان گفٹ لے کے آئے مسیح یسوع کے لیے. تو اس میں جو مر ہے، آپ یہ دیکھیں کہ شاید آپ کو نہیں اندازہ ہو رہا، لیکن اس زمانے میں مر ڈیڈ باڈی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. یہ وہ مسالہ تھا جو ڈیڈ باڈی پر ملنے کے لیے استعمال کیا جاتا. ابھی بھی کسی کی سالگرہ ہوتی ہے یا کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے تو آپ گفٹ دیتے ہیں اس کو، خوبصورت سے خوبصورت گفٹ کہ وہ اپریشیٹ کرتا ہے کہ کتنا پیارا گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کبھی کسی کو کفن گفٹ میں دیا کہ یہ لے جی وائٹ چادر ہے، یہ کفن کی چادر ہے تو آپ کے کہیں کام آ جائے گی؟ نہیں دیتے. مسیح یسوع کو مر دیا گیا اور بچپن میں دے دیا گیا. تو یہ اس کی موت بلکہ صلیبی موت کی طرف اشارہ تھا. صحیح. ایک اور واقعہ، ایک عورت ہے، اس کے پاس ڈیٹا ماسی کا قیمتی عطر تھا، وہ اس نے مسیح یسوع پہ لگایا. تو جب لگایا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی اس عورت کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، تو چلو اس عورت کو تو چھوڑو، لگتا ہے کہ مسیح بھی نبی نہیں ہے. پھر اگر نبی ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ بھئی اس عورت کا کریکٹر کیا. تو وہاں پر مسیح یسوع نے یادگار فکرے کہے، یادگار باتیں کہی ہیں. کہا کہ اس عورت نے کیوں اس کو دیکھ کرتے ہوئے، اس نے جو کچھ کیا اس نے میری موت کی تیاری کی.
اور پھر ایک اور بات کہی، اس نے کہا جہاں کہیں بھی انجیل کی منادی کی جائے گی، جو کچھ اس عورت نے میرے لیے کیا، اس کی یاد میں اس کا ذکر بھی ضرور کیا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مسیح یسوع نے تو اسی وقت اپنی موت کا بھی ذکر کر دیا، اور اس عطر کے لگائے جانے کو مسیح یسوع کی صلیبی موت کے ساتھ منسوب کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی اس واقعے کا ذکر بھی ضرور کیا جائے گا۔ تو مسیح یسوع کو اس وقت بھی پتا تھا کہ انجیل کی منادی کی جائے گی، اور انجیل کی منادی یہ ہے کہ مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وہ بھی کفارے کی طرف اشارہ۔ بالکل۔ تو بھائی آپ نے ایسے اندازہ کر لیا، یا تو آپ بائبل پڑھتے نہیں ہیں، اور یقیناً بائبل نہیں پڑھتے۔ جو سب سے مشہور کتاب مسیحیت کے خلاف لکھی گئی ہے، بائبل سے قرآن تک، یہ کوئی ریسرچ بیسڈ کام نہیں ہے مسلمانوں کا۔ اس وقت چونکہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کا بہت کلیش چل رہا تھا، تو جو ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے اعتراضات اٹھائے، وہی اعتراضات مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے، اور انہوں نے ایک کتابی صورت میں اظہار الحق کے طور پر اس کتاب کو 3 جلدوں میں چھاپ دیا۔ جی، وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی ریسرچ نہیں ہے، یہ مسیحیوں کا اپنا کیا ہوا کام تھا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ مسیح کا کفارہ لازم تھا، اور حالات اور واقعات اس کی سپورٹ میں جاتے ہیں۔ مسیح نے خود کم و بیش 16 مرتبہ یہ کہا، 3 دن اور 3 رات کا ذکر کیا جی، کہ اس مقدس کو گرا دو، میں 3 دن میں کھڑا کر سکتا ہوں۔ اور اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں، نہیں یونس نبی کے علاوہ کوئی نشان نہ دیے جائے، تو وہ کفارے کی موت کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ صرف یہ 2 واقعات نہیں ہیں، 16 مرتبہ مسیح یسوع نے یہ بات کہی ہے۔ اچھا، تو پھر اس کا مطلب کہ مسیح یسوع کو بھی پتا تھا کہ وہ کفارہ دینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ بائبل تو یہ بات برملا کہہ رہی ہے کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا بن رہا ہے، تو یہی مطلب ہے اس کا۔ صحیح۔ پھر ہمارا جو عقیدہ بنا، پہلا کرنتھیوں 15واں باب 3 اور 4 آیت، آپ کو پتا کہ یہ عقیدہ کتنے دنوں میں بن گیا تھا؟ اس وقت نیو ٹیسٹامنٹ مارز وجود میں نہیں آیا تھا، ضبط تحریر میں نہیں آیا تھا۔ تو مسیح یسوع کے رفع آسمانی کے 10 دن کے اندر یہ عقیدہ بن چکا تھا، کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ جو بات مجھے سب سے پہلے پہنچی میں نے تم تک پہنچا دی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ عقیدہ تھا جی۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسیح کے رفع آسمانی کے بعد within 10 days یہ عقیدہ فارم ہو چکا تھا جی۔ یعنی ان مسیحوں کو پتا تھا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم کرسچن کیوں ہیں، یہ ان کو پتا تھا۔ چونکہ اس عقیدے کو پطرس نے جو اپنا پہلا مشنری خطبہ دیا اس کے اندر انکارپوریٹ کیا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عقیدہ موجود تھا۔ اور پولس کہتا ہے کہ جو بات مجھے سب سے پہلے پہنچی میں نے سب سے پہلے تم تک پہنچا دی، تو وہ اسی وقت پہنچ گئی تھی۔ ٹھیک۔ مسیح یسوع یہ بھی کہتے ہیں کہ ضرور ہے کہ میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا۔ اونچے پر چڑھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سلیپ پر چڑھایا جاؤں، یہ بھی یوحنا 12ویں باب میں مسیح یسوع نے بات کی ہے، اور واقعی وہ اونچے پر چڑھایا گیا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ فقیہوں اور فریسیوں نے دبے الفاظ میں مسیح یسوع کو دھمکی لگائی کہ استاد جی کیئرفل رہنا، ہیرودیس صاحب کے قتل کے منصوبے باندھ رہا ہے۔ تو مسیح یسوع خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ اپنے الہی منصوبے کے زمینی حقائق ان کو پہلے بتا دیے کہ بھائی جاؤ اس لومڑی کے بچے کو بتا دو کہ میں آج اور کل کام کروں گا، روحوں کو بھی نکالوں گا، معجزات بھی کروں گا، جو کر سکتا کر لے، میں نہیں ڈرتا۔ البتہ میرے بارے میں جو پہلے سے طے ہے وہ ضرور ہوگا کہ ابن آدم یروشلیم میں ہی قتل کیا جائے گا اور گناہ گاروں کے حوالے کیا جائے گا۔ وہ اس کو قتل کریں گے، دفن کریں گے، لیکن وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ باتیں تو مسیح بتا رہے تھے۔ تو یہ جو چرچ قائم ہوا یہ کفارے کی تکمیل کی وجہ سے قائم ہوا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتا دیا
کہ چرچ بڑے بڑے واقعات پہ قائم نہیں ہوا. واقعہ تو یہ بھی بہت بڑا تھا لیکن وہ 3.5 سال کے واقعات ایک طرف اور یہ 3 دن کا واقعہ آخری ایک طرف، تو یہاں پہ چرچ قائم ہو گئی. تو چرچ قائم ہونے کی وجہ یہ تھی. دیکھیں جب مسیح یسوع کو صلیب دیا گیا، موت واقعہ ہوئی، دفن کیا گیا، تو یہ واقعات ایسے تھے کہ لوگ مایوس ہوئے، شاگرد ڈر گئے، وہ خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو کمروں میں بند کر لیا، واپس اپنے اپنے کام پر چلے گئے. لیکن دوبارہ ان میں جرأت اور دلیری کہاں سے آ گئی؟ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے. تو یہ کفارے کی تکمیل تھی. تو ریزریکشن کی وجہ سے شاگردوں میں دلیری آئی، اور نہ صرف شاگرد انجیل کی منادی کرتے ہوئے شہید ہوئے. انجیل کی جب منادی کرتے تو وہ کفارے والی بات بیچ میں لازمن کرتے تھے، بلکہ آج تک 4.5 کروڑ مسیحی انجیل کی منادی کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں. اور جب ہم منادی کرتے ہیں تو ہمارا جو کرکس آف دا میٹر ہے سارے معاملات میں وہ کفارہ ہی ہوتا ہے، اس کا ہم بیان کرتے ہیں. جی. تو مسیحیت کونے کونے میں جو پہنچی ہے وہ منادی کے ذریعے ہی پہنچی، ایسے تو نہیں پہنچی. تو اس کا مطلب مسیح کا کفارہ جو ہے یہ لازمی امر ہے، اور یہ مسیح یسوع کی اس کی آپ سمجھیں کہ جو زمین پر آنے سے پہلے ہی یہ سب کچھ طے شدہ تھا. 430 پیش گوئیاں موجود تھیں. پھر جب مسیح یسوع آگے تو انہوں نے اپنے کفارے کی بات کی اور شاگردوں سے بات کرتا. تو ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ پطرس نے شاید لکھا کہ ملامت کی، بڑے سخت الفاظ استعمال کیے مسیح یسوع سے کہ عرصے کے بعد ہمیں ایک نبی ملا، لیڈر ملا، اور وہ بات کرے کہ میں صلیبی موت مر جاؤں گا تو ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. تو مسیح نے کہا تھا کہ شیطان دور، یاد ہے. جی. تو کفارہ لازمی امر ہے. یہ کہہ دینا کہ مسیح یسوع کے رفع آسمانی کے بعد ان چیزوں کو مسیح سے منسوب کیا گیا، یہ سمجھتا ہوں آپ کی فیلسی ہے اور آپ کی اناجیل سے ناواقفیت ہے، اس وجہ سے آپ ایسی بات کرتے ہیں. صحیح. اچھا سر، ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. عہد قدیم میں کفارہ کاہن دیتا تھا، کیا کوئی مسیحی بتا سکتا ہے کہ یسوع نے فرمایا تھا کہ وہ کاہن ہیں اور مسیحیوں کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے دنیا میں آئے ہیں؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ کہ یہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو فیلسیز کے اندر قید کر لیتے ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ ہم سیمنریز میں یہ سبجیکٹ پڑھائیں کہ ہماری گفتگو کے دوران بہت ساری باتیں فیلسی کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈ ہو جاتی ہیں. یہ سبجیکٹ ہونا چاہیے اور ہے سبجیکٹ، لیکن یہاں پہ نہیں پڑھایا جاتا. تو یہ کاش کہ یہ سبجیکٹ مسلمانوں کو بھی پڑھایا جائے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں یہ مغالطہ تو نہیں، کیونکہ زیادہ تر مغالطہ ہی ہوتا ہے. میں نے حتمی سچائی کے شروع میں جو پہلا پروگرام تھا اس میں یہ بات بتائی تھی کہ ہم فیلسیز کا کیسے شکار ہو جاتے ہیں. نمبر 1 میں نے مثال دی تھی کہ رات کو جو ستارے ٹمٹماتے نظر آتے ہیں، یہ ہماری فیلسی، کیونکہ وہ اتنا فاصلہ طے کرتے ہیں اور راستے میں ہوا کی جو تہیں ہیں ان کی ڈینسٹی میں فرق ہوتا ہے، جس سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹمٹما رہے ہیں، لیکن وہ ستاروں کی لائٹ مستقل ہوتی ہے. صحیح. تو یہ ہماری فیلسی ہے. مسیح یسوع کے خلاف لکھا کہ جب ان کو کوئی گواہ نہ ملا تو وہ جھوٹے گواہ لے کے آگے. اناجیل میں آپ پڑھیں. جی. اور جو گواہی دے رہے تھے وہ گواہی یہ تھی کہ ہم نے سنا اس نے کہا کہ اس ہیکل کو گرا دو، میں 3 دن میں کھڑا کر سکتا ہوں. جی. تو یہ بات تو مسیح یسوع نے کہی تھی. بالکل. تو پھر وہ جھوٹے گواہ کیوں ہوئے؟ ہاں. یہ بھی فیلسی ہے. جھوٹے گواہ اس لیے کیونکہ وہ الہی منصوبے کے خلاف کھڑے تھے. تو ہم بھی بعض اوقات ہماری کتنی بھی بڑی سچائی ہمارے منہ سے نکل رہی ہے، لیکن اگر وہ الہی منصوبے کے خلاف ہے تو ہم جھوٹ بول رہے، ہم جھوٹے گواہ ہیں. یہ بات آپ سمجھے. تو یہاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جناب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کاہن نہیں تھے، وہ تو کاہن اگر تھے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیں مسیح یسوع کے تو 282 کے قریب ٹائٹلز ہیں. خود اسلام میں اللہ کے بھی اسی طرح ٹائٹل ہے. تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ رحیم ہے
تو پھر وہ عادل نہیں ہو سکتا. تو آپ خود ان باتوں کو سوچیں نا کہ آپ نے بھی تو جو 100 ٹائٹل ہے ان کو کیا ہے نا کہ کسی نہ کسی جگہ فکس کیا کہ وہ سارے ٹائٹل صحیح ہیں, جی. حالانکہ کئی پھر ایک دوسرے کے خلاف آتے ہیں. ہم. تو ایسا نہیں ہے. مسیح ٹھیک ہے کاہن بھی تھا, لیکن وہ خدا کا بیٹا بھی ہے, وہ خود خدا بھی ہے, وہ کامل انسان بھی ہے, اور وہ راست باز بھی ہے. 182 ٹائٹلز ہیں. تو یہ کنٹراڈکٹ نہیں کرتے, یہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے. اور جب آپ ان سب کو ایک جگہ لے کے آتے ہو تو کامل تصویر جو بنتی ہے وہ مسیح کی بنتی ہے. یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے. جی. اب آ جائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی اس نے تو یہ نہیں کہا کہ میں کفارہ دینے آیا. کہا, آپ کو سمجھ نہیں آتی, بہت دفعہ مسیح یسوع نے کہا. میں نے ابھی پطرس والی بات آپ کو بتائی تھی, اس کو کہا کہ شیطان مجھ سے دور ہو. اس کا مطلب وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کفارے والا کام لازم. ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کی جان لے, بلکہ اس لیے آیا کہ لوگوں کی جان بچائے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب سامریوں کے شہر میں داخل ہوئے. انہوں نے مسیح یسوع کو اور اس کے شاگردوں کو ان کی آؤ بھگت نہیں کی, تو شاگردوں نے مسیح یسوع کو مشورہ دیا کہ آپ کی اجازت ہو, آپ کا آشیرواد ہو تو ہم آسمان سے آگ نازل کراتے ہیں, پورا گاؤں بھسم ہو جائے گا. کہ ایک تو ہے غیر قوم کے لوگ اور ایک ہمیں لفٹ بھی نہیں کرا رہے. وہاں پہ مسیح یسوع نے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے جو یہودی سوچ کے برعکس ہے, کیونکہ یہودی تو یہ سوچتے تھے کہ غیر قوم میں جہنم کا ایندھن ہے, تو کل بھی جلنا تو آج ہی جلا دو. تو مسیح نے اس کے خلاف بیان دیا تھا کہ میرا کام لوگوں کی جان لینا نہیں بلکہ لوگوں کی جان بچانا, میرا مشن یہ ہے. جی. تو وہ کفارے کی طرف اشارہ تھا. بالکل. پھر لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور پھر مسیح یسوع کے اور بھی تاریخی الفاظ ہیں کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. اور کتنا کلیئر کرنا آپ کو پتہ نہیں, آپ پڑھتے نہیں ہیں. ڈاکو کو صلیب کے اوپر مسیح یسوع نے کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. مفلوج کو کہا کہ تیرے گناہ معاف ہو گئے. اس پہ اعتراض بھی ہوا تو مسیح یسوع نے کہا کہ آسان کیا ہے, یہ کہنا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل, یا یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہو. تو مطلب وہ اپنے الفاظ سے مکرے نہیں تھے بلکہ اس کو ثابت کیا تھا. پھر اسی طرح مکاشفہ میں یہ لکھا کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا. پھر مسیح یسوع کے الفاظ کہ آئے تھکے ماندے اور بوجھ دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. اور بھی بیسیوں ایسی آیات ہے جو پیش کی جا سکتی ہیں جن میں مسیح اپنے کفارے کی طرف, صلیبی موت کی طرف اشارہ کر رہے تھے. تو یہ کہنا کہ جی مسیح نے تو ایسا کہا ہی نہیں, بالکل کہا, اور ان کو پتا تھا کہ میں صلیبی موت پر مرنے کے لیے آیا. بہت شکریہ سر ان خوبصورت باتوں کو شیئر کرنے کے لیے. ناظرین, ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج کے پورے پروگرام کو آپ نے باغور دیکھا ہوگا, سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا. جانے سے پہلے وہی ایک بات, سچائی کو کھوجیں, سچائی کو جانیں. سچائی اگر سمجھ آ جائے تو اسے قبول کرنے کا حوصلہ بھی رکھیں. اجازت دیجیے, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی.